नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि ईरानियंस ने साजिश को भांप लिया है और इजराइल और उसके इत्तेहादियों की उम्मीदों पर एक बार फिर जो है वो पानी फिर गया है। 28 दिसंबर से मुजाहरों का आगाज हुआ, आज 12 जनवरी है और आज 12 जनवरी को जो सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ईरानियन गवर्नमेंट की जानिब से, ईरानियन अथॉरिटीज की जानिब से आज ये स्टेटमेंट सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि सिचुएशन मुकम्मल कंट्रोल के अंदर है। जी हां, मेजर डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरानियन अथॉरिटीज की जानिब से अनाउंस किया जा रहा है 28 दिसंबर से आज 12 जनवरी है, आज उन्होंने अनाउंस किया है कि सिचुएशन मुकम्मल तौर पर इन कंट्रोल है। और इससे भी अगली बात सुनिए, ईरान की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े मुजाहिरों का आज ऐलान किया है। ईरान की गवर्नमेंट ने ईरानियंस को कहा है कि आज वो बहुत बड़े मुजाहिरों का एहतमाम करें, हर शहर के अंदर निकलें और गैर मुल्की ताकतों को और इजराइल को मैसेज दें कि वो किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन को कबूल नहीं करते और ईरान को जो खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिशें हैं उसको हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि उम्मीद है कि ईरानियंस भांप लेंगे कि कैसे इजरायली मंसूबा उन पर जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मुजाहिरों और असल तो वो जो दंगा फसाद हो रहा था, तमाम सूरत हाल इन कंट्रोल है और वेस्ट कह रहा है कि ईरान जो है वो मुजाहिरों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने आज अनाउंस किया कि हर शहर के अंदर लोग निकले, यानी खुद ईरान की गवर्नमेंट ने मुजाहिरों का ऐलान किया। आज बहुत बड़े मुजाहरे, अभी खबरें आ रही हैं कि वहां पर लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। अगले कुछ घंटों में हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आएंगे तो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कितने लोग निकले हैं। यानी आज जो मुजाहरे हो रहे हैं वो इजराइल को मैसेज देने के लिए हैं, वो ट्रंप को मैसेज देने के लिए हैं कि ईरान जो है वो उसको खाना जंगी की तरफ धकेलने की जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगी। ईरानियंस कह रहे हैं कि भाई हमारे जो भी मसले हैं वो हम हल करेंगे, आपस में बैठकर करेंगे। तुम कौन हो, मतलब तुम कौन सी आजादी जब हमें दिलवाने आए हो? वो आजादी हमने देखी है जो तुमने इराक, शाम और लिबिया को दिलवाई है, उस आजादी का हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। और अभी जो तुम वेनेजुएला के लोगों को आजादी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हमारी जो भी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, जो भी मसले हैं, हम आपस में बैठेंगे, आपस में हल करेंगे। मुजाहरे भी करने हुए तो करेंगे, इसमें तुम्हारा क्या काम है भाई, तुम किस लिए इसमें आ रहे हो? और नाज़रीन, ये पिछले जो 2-3 दिनों के अंदर जो वाकयात हुए हैं, देखिए कैसे वो हॉस्पिटल्स के ऊपर उन्होंने धावा बोला, कैसे उन्होंने मसाजिद के ऊपर आकर धावा बोला। तो आप जरा सोचिए कि ईरानियन रजीम अगर फॉल कर जाती तो किस किस्म की सेक्टेरियन वॉर ईरान के अंदर करवाई जानी थी। जो अभी से रिलीजियस जो जगह हैं उन पर जाकर ऐसे वाकयात कर रहे हैं, अगर यहां पर कोई गवर्नमेंट ही ना हो, यहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, तो यहां पर किस किस्म का गंदा खेल जब खेला जाना था। तो इस वक्त यानी ईरानियन रजीम इन कंट्रोल है और जो इंटरनल टूल इस्तेमाल किया गया था ईरान को डिस्टेबलाइज करने का वो फेल हो चुका है। अब बारी है एक्सटर्नल टूल के। आपको याद है वो जो CIA की रिपोर्ट्स सामने आ रही थी कि CIA ये असेस कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अटैक करें तो ईरानियंस जब मुतहद हो जाएं। तो ये जो इन्होंने अंदर दंगा फसाद करवाया है उसने भी ईरानियंस को मुतहद कर दिया है और उस साजिश का उनको पता चल गया है कि भाई ये तो हमारे जो जेन्युइन मुजाहरे हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ईरान के सदर ने कहा, सुप्रीम लीडर ने कहा, तमाम अथॉरिटीज ने कहा आपके मुजाहरे जेन्युइन हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और ये इकोनॉमिक हार्डशिप्स किसने पैदा की हैं? सैंक्शन ने पैदा की हैं। तो जैसे जैसे करके हम इसमें से निकलेंगे तो वो जनाब आगे और दंगे फसाद उन्होंने शुरू कर दिए। तो इससे जो है वो ईरानियंस को अंदाजा हुआ कि ये तो गेम ही किसी और था, हमारे जेन्युइन मुजाहिरों को ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं और हमारा बाकी कुछ बचेगा नहीं। ईरानियंस है वो बड़ी अवेयर नेशन है इस हवाले से। तो आज जनाब वहां पर वो मुजाहरे भी खुद कर रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं। और जो यानी ईरान इस वक्त जब अटैक तो होने जा रहा है, ज़ाहिर है हमला तो होने जा रहा है, तो ईरान ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है कि इंटरनल फ्रंट जो है एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो ईरानियंस ये कह रहे हैं कि हम इन कंट्रोल हैं। और पहले भी सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि ईरान कोई ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स था। वो तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा था ना कि बस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, ये वाली सूरत हाल उन्होंने बनाई हुई थी ताकि ईरानियंस भी, उनको भी लगे कि बस अब हमें निकलना है और ये रजीम जो फॉल कर जाएगी।
سو بڑا خوفناک پروجیکٹ تھا، تو اس پر انہوں نے کافی حد تک جو وہ کنٹرول پا لیا ہے۔ اب اسی درمیان لنڈسے گرام یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج رات ہم اٹیک کر دیں۔ لنڈسے گرام کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ آج رات ہو سکتا ہے ہم ایران کے اوپر اٹیک کر دیں، کیونکہ غصہ ہے نا، ایروگنس، غصہ، اور چونکہ ایران اندر سے ڈسٹیبلائز نہیں ہوا تو وہ اس ایروگنس اور غصے کے اندر جب وہ اٹیک، ظاہر ہے دیکھیں جہاں پر صورتحال وہ لے گئے ہیں یہاں سے واپسی تو نہیں ہے، جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں، جو ٹرمپ نے باتیں کر دی ہیں، تو ظاہر ہے اٹیک تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اندر سے اتنا زیادہ ڈسٹیبلائز ہو جائے، کیونکہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ ایرانی میزائلز کا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، جب وہ آگے سے چلیں گے تو ٹھیک ہے یہ ایران میں تباہی مچائیں گے، لیکن جو ایران کے میزائلز آئیں گے وہ جو ان کی تباہی مچائیں گے تو یہ تو پوری طرح سے ان کی طاقت ایکسپوز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کو مسئلہ، تو یہ چاہ رہے تھے اندر سے یہ ڈسٹیبلائز ہو جائے۔ تو نتنیاہو کی ابھی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ دشمن پر ہیں، our eyes are on the enemies، یہ اس کی جب سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن گرین لینڈ میں کیا ہو رہا ہے، جرمنز اینڈ برٹش کی ملاقات ہوئی ہے ٹو ریسپونڈ امریکنز آن گرین لینڈ، یہ اتنا کافی ہے، صرف اتنی خبر کافی ہے، اب ریسپونڈ کو چھوڑ دیں، ریسپونڈ کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ بھی وقت دیکھنا تھا باقی دنیا نے کہ چوروں کو پڑ گئے مور، پوری دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا، یہ جو آج آپ کو ساری جنگیں نظر آ رہی ہیں یہ کس کی پھیلائی ہوئی ہیں، یہ اسی ہیں برٹش امپائر کی ہیں، چاہے آپ کو جنوبی ایشیا کے بارڈر ایشوز ہوں، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ افریقہ کی نہ ختم ہونے والی جنگیں ہوں، یہ انہی کی پھیلائی ہوئی جنگیں ہیں، اس طرح سے بارڈرز تقسیم کیے گئے کہ کبھی ان کے مسائل حل ہی نہ ہو سکے۔ آپ ذرا کبھی افریقہ کا نقشہ تو اٹھا کر دیکھیں، ایسے ملک ہوتے ہیں، ایک لکیر ادھر کھینچ ہوئی ہے، ایک لکیر ادھر کھینچ ہوئی ہے۔ آج برٹش اور جرمنز بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکنز کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے، تو رسپونڈ کریں گے نہیں کریں گے وہ نوبت آئے گی نہیں آئے گی، یہ ڈسکس ہونا یہ بہت ہے، امریکنز کو رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں، اندازہ کریں۔ تو یہ ہے ٹرمپ کی فارن پالیسی اور اس کی کامیابیاں۔ تو اس تمام صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ناظرین اگر آپ نوٹ کریں تو ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ڈائیورٹ کر رہا ہے جو اس کا ڈیزاسٹر ہوا ہے وینزویلا کے اندر۔ ہم پچھلے ہفتے یہی بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کی جو ساری اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ ون ڈیزاسٹر آفٹر جو ہے وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ٹریڈ وار، اس نے کہا میرا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے میں ٹریڈ وار آج اور لبریٹنگ ڈے ہے ہمارا، امریکہ کو میں آزاد کروا رہا ہوں۔ کیا ہوا چند ہفتوں کے بعد وہ اب ٹریڈ وار کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اتنی بڑی ڈیفیٹ، تو اور بھی بہت سارے ایشوز۔ تو پچھلے ہفتے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دیر از پاسبلٹی کہ اگلے ہفتے میں وینزویلا کا ذکر ہی نہ ملے کیونکہ وہاں پر ہو گیا ہے ڈیزاسٹر۔ تو اب ٹرمپ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب ٹرمپ کی جو ساری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ ایران کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ اچھا، وہ پچھلے کئی دنوں سے ناظرین جو ٹرمپ ہے وہ جو میڈیا سے آپ میڈیا کے اوپر گفتگو سنتے ہیں ٹرمپ کی، وہ کہاں پر ہے؟ وہ اس کے پلین میں ہے، وہ فضا میں جا کر گفتگو کرتا ہے، مطلب وہ ریئل میڈیا کو فیس بھی اس وقت نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ جو چند گنے چنے رپورٹرز ہیں تو وہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی چونکہ وہ اپنے ایئر فورس ون کے پلین کے اندر ٹاک کرتا ہے نا، تو ظاہر ہے پلین میں تو اپنی مرضی سے سیکیورٹی ایشو ہے فلانا ہے تو وہ اپنی مرضی کے لوگ لے جاتے ہیں اور وہ وہی سوال کرتے ہیں جو ان کو بتائے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ بالکل اب بات نہیں کر رہے کہ جناب صدر بادشاہ سلامت آپ نے جو وینزویلا کے اوپر باتیں کی تھی، وہ آئل کمپنیز وہاں سے دوڑ گئی ہیں، وہ وہاں پر جانا نہیں چاہتی ہیں، وہاں گوریلے تیار ہو رہے ہیں، اور کیا کامیابی ہم نے وہاں پر کیا حاصل کی ہے، وہ سوال نہیں ہو رہا۔ غزہ میں آپ نے سو کال جو امن کروایا تھا اس پر وہ بمبنگ ہو رہی ہے، تو غزہ پر کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ سارے سوالات ایران پر ہیں، تو ٹرمپ کہہ رہا ہے میں آ رہا ہوں، میں حملہ کرنے جا رہا ہوں، تو وہاں اس کو ڈیزاسٹر ہوا ہے، یہاں بھی اس کو ڈیزاسٹر ہوگا۔ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک بار پھر امریکہ کو جنگوں میں ڈریگ کر رہا ہے، اور امریکہ کے اندر یہ تحریک جب وہ اور زیادہ آگے بڑھے گی۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ کو بالکل ڈائیورٹ کر دیا جائے، غزہ کی بات ہی نہ ہو، جہاں پر ایک ایفیکٹو جینوسائیڈ آج بھی جاری ہے۔ اور دیکھیے ویسٹ کے جو ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی غزہ میں مارے گئے ہیں، ادھر ان کو کچھ یاد نہیں آتا۔ یہاں پر تو یہ صرف کریک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں نا، تو غزہ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور انہی کے اسلحے سے مارے گئے ہیں، ادھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے نا کہ ان کو ایران ہی ان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیوں ہے۔ دیکھیں
اس سے کون ڈینائی کرتا ہے کہ ایران میں مسائل نہیں ہے؟ کرپشن ہوگی، انفلیشن ہوگی، بہت سارے ایشوز ہوں گے، باقی دنیا کی ریاستوں میں ایشوز نہیں ہیں. خود امریکہ میں کتنے بڑے پروٹیسٹ ٹرمپ کے خلاف ہو رہے ہیں. تو ہمارے سامنے ہے OIC کے ملکوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس لیے ایران کے لوگ اس بات کو اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور آج وہ بڑے مظاہرے. تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ڈائیورٹ کیا جائے غزہ سے، غزہ کے اوپر سوال نہ ہو، غزہ کے اوپر توجہ نہ جائے، اور وہاں پر وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ادھر جو یونیورسٹیز کے اندر مظاہرے ہوئے انہی 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کیسا کریک ڈاؤن ہوا، امریکہ سے لے کر برلن سے لے کر لنڈن سے لے کر پیرس تک کیا کریک ڈاؤن. جب فلسطینی مظاہرین جو انہی کے لوگ مظاہرہ کر رہے تھے کہ جینوسائیڈ کو سپورٹ نہ کیا جائے، ان کے اوپر انہوں نے کیسا کریک ڈاؤن کیا. یہ سب ایک گھنونا کھیل ہے جس کو اچھے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی یہاں پر اچھا ہمارے یہاں بھی کوئی ظاہر ہے بھٹکے ہوئے لوگ تو ہیں، وہ جی وہاں پر بڑی تبدیلی آ رہی ہے، وہ وہاں پر بڑا رجیم جو ہے وہ بڑی سخت ہے اور بڑی اب آزادی کا وقت وہاں پر آ گیا ہے. یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں. بہت تھوڑے ہیں لیکن وہ بھی وہاں سے پیسے آتے ہیں، NGOs یہ وہ سارا. ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. ایران says situation after nationwide protest under total control. یہ جو زوردار تماچا آج پڑا ہے ان کے منہ کے پر. ایران says کہ after nationwide protest سچویشن جو ہے وہ انڈر ٹوٹل کنٹرول ہے. دیکھیں مظاہروں کا پہلے دن سے ایران کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ کہاں پر خراب ہوا؟ یہ جو وائلنس کروایا گیا. اور وائلنس کس نے کیا؟ ٹرینڈ ایلیمنٹس نے. کچھ کو عراق سے داخل کیا گیا، کچھ جو آلریڈی سیپریٹسٹ گروپس ہیں ان کو اسلحہ دیا گیا. چاہے جتنے مرضی لاکھ لوگ نکل آتے اور وہ سب پیسفل تھے. یہ جو جتنا کچھ وہاں پر ہوا ہے یہ ان سارے ایلیمنٹس نے کروایا جو موساد فنڈڈ ہے. اور اسی بات سے پھر ایرانینز کو بھی اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو ہمارے جنرل مظاہروں کو ایکسپلائٹ کرنے ہیں. تو آج بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، سچویشن انڈر ٹوٹل کنٹرول ہے. اور ذرا میں آپ کے سامنے ایک اور انالیسس رکھنے جا رہا ہوں. ٹاپ اسرائیلی جو ہے وہ اس کا انالیسس اسرائیلی میڈیا پر کہتا ہے کہ اس نے اپولوجائز کیا ویور سے کہ ہمارا میڈیا ایگزیجریٹ کر رہا تھا کہ رجیم فال کرنے جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سب جھوٹ تھا. اس نے کہا کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر رہے ہیں. رجیم از اسٹل ہولڈنگ دا رینز آف پاور. رجیم بالکل ان کنٹرول ہے، پاور کے اندر ہے. اور اسرائیلی میڈیا نے ایگزیجریٹ کیا کہ پریڈکٹنگ اٹس فال، کہ یہ بس اب فال کرنے والی، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ سب ایگزیجریشن تھی. رجیم چینج آپریشن ان ایران ہیز فیلڈ. بہت بار ایران میں رجیم چینج کوشش کی گئی. یہ بہت ہی خوفناک کوشش تھی جس میں ظاہر ہے ایک بار پھر وہ ایلیمنٹس کو بھیجیں گے اور بھی چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے اور ایکسٹرنل اٹیک وہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو بنیادی ٹول تھا، دیکھیں ابھی تک 28 دسمبر سے آج 12 جنوری تک اگر انہوں نے اٹیک نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ مظاہرے بہت بڑھ جائے اور وائلنس بہت بڑھ جائے. یہ نہیں ہو سکا. رجیم چینج آپریشن ہیز فیلڈ. The demonstrations in Iran are declining. اور جو کولیپس کی بات کی گئی یہ اوور ایسٹیمیٹڈ تھا. Demonstrations have shifted from hundreds of protests to dozens of. ٹھیک ہے نا. I apologize because the Iranian regime is not collapsing. ایرانین رجیم کولیپس نہیں کر رہی ہے جیسا کہ ہمارے میڈیا نے کلیم کیا. تو میں اپولوجائز کرتا ہوں اپنے ویور سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی. ایران نے آج ایک تو 3 دن کا سوگ کا اعلان کیا ہے کہ جو سارے سیکورٹی کے لوگ اور سیویلینز مارے گئے. اور سیویلینز کو بھی کس نے مارا ہے؟ دیکھیں اتنے زیادہ سینکڑوں جو سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں. وہ کیوں مارے گئے ہیں؟ کیونکہ وہ آگے سے کوئی طاقت استعمال نہیں کر رہے تھے. اور جو سیویلینز کے اوپر بھی جو گولیاں چلائی ہیں وہ انہی ایلیمنٹس نے چلائی ہیں. اور سٹیبنگ اٹیک آ کر کیے ہیں. سٹیبنگ اٹیک آ کر کیے ہیں، اس سے ڈیتھس ہوئی ہیں. تو آج سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. جو سیویلینز مارے گئے ہیں، جو سیکورٹی پرسنل مارے گئے ہیں، 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ نکل آئیں، آج بہت بڑے مظاہرے کریں اور اسرائیل اور امریکہ کو میسج دیں. بہت بڑے مظاہرے آج ایکسپیکٹڈ. لوگ نکل رہے ہیں. ابھی ایگزیکٹ نمبرز آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے. امام خامنائی کے جو گرینڈ سن ہیں انہوں نے اپیل کی ہے کہ آج نیشنل سولیڈیرٹی کے اندر بڑے مظاہرے کیے جائیں. اچھا، ایرانین قوم کی ایک خاصیت ہے، وہ بہت نیشنلسٹ ہیں. بہت نیشنلسٹ ہیں. اس لیے یہ ابھی تک جو حملہ نہیں کر رہے تھے
وہ سی آئی اے یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی ہم نے اگر حملہ کیا تو یہ ایرانیز متحد ہو جائیں گے، تو لیکن جو انہوں نے اندر سے وائلنس کروایا اس سے بھی ایرانیز کو بہت حد تک اندازہ ہو گیا. تو باقی سب نے، یعنی گرینڈ سن نے، سپریم لیڈر نے، صدر نے، آئی آر جی سی نے، سب نے کہا کہ آج نکلیں اور بڑے مظاہرے کیے جائیں. ایرانی پریزیڈنٹ، یوتھ کو اوائڈ کرنا چاہیے جو ڈسپشن امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور آئی آر جی سی نے کہا وی کال اپون دا پیپل کہ آج وہ گرینڈ ڈیمونسٹریشن کریں ٹو ڈیلیور اے پاورفل بلو ٹو واشنگٹن اینڈ تل اویو. بھئی ہمارے مسئلے ہیں، ہم حل کریں گے، آپ کون ہیں؟ مطلب آپ یہاں پر کون سی آزادی ہمیں دینے آئے ہیں؟ اب وہ بتا رہے ایران کے ساتھ کیا ہونا ہے اگر رجیم چینج ہوتی ہے، تو ایران کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ایک خوفناک سیکٹیرین وار، پھر شام کی طرح وہ بمباری کر کے ایران کا جو سارا سیلف ڈیفنس کا جو اس کی طاقت ہے، اس کے میزلز ہیں، اس کا انفراسٹرکچر ہے، اس کے ڈرونز ہیں، ان کو ڈسٹرائے کر دیں گے، معذور کر دیں گے ایران کو. دیکھیے گورنمنٹس تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، پاکستان میں کتنی گورنمنٹس آتی ہیں جاتی ہیں، باقی ملکوں میں گورنمنٹس آتی ہیں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ساری دفاعی صلاحیت ڈسٹرائے کر دی جائے. سوچے نا، تو ایران میں تو مقصد اس کی دفاعی صلاحیت کو ڈسٹرائے کرنا ہے تاکہ ان میں کوئی مجال اور جرت نہ رہے، ان کی کوئی طاقت نہ رہے اسرائیل کو رسپونڈ کرنے کی، کیونکہ ایک ہی کنٹری ہے جس کے پاس ول بھی ہے، جرت بھی ہے اور پاور بھی ہے کہ جو اسرائیل کو رسپونڈ کر سکتا ہے. So Iranian people will deliver a crushing blow to the leaders of the Zionist entity through widespread mass presence. تو آج جو مظاہرے بڑے ہونے جا رہے ہیں اس سے میسج جانے والا ہے. تو پھر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی آئی آر جی سی نے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 28 دسمبر سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ایکسٹینشن ہے جو 12 دن کی جنگ تھی، یہ وہی جنگ ہے، کسی اور شکل میں اب تیز ہوئی ہے، جنگ وہی ہے، اسی 12 دن کی جنگ کی یہ ایکسٹینشن ہے. اور ایران نے برطانیہ کے ایمبیسڈر کو سمن کیا ہے، بیکاز وہاں جو ایمبیسی ہے اس کے باہر وہ جو ظاہر ہے وہاں بھی تو ساری لابی کام کر رہی ہے، انہوں نے بڑے ہاسٹائل وہاں پر چیزیں کی ہیں، تو آج یو کے ایمبیسڈر کو بھی انہوں نے بلایا ہے. اچھا، تو یہ ایک صورتحال ہوگی. اب ایران یعنی جو انٹرنل فرنٹ تھا، پلاننگ یہی تھی نا کہ ایران کو اندر الجھایا جائے پھر اوپر سے اٹیک کیا جائے. تو ظاہر اٹیک تو ہونا ہے، لیکن سب سے ان کے لیے، ایران کے لیے بڑا چیلنج ہی اندر والا فرنٹ تھا. باہر سے لڑنے کے لیے تو تیار ہیں، تو اب یعنی ایران زیادہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا رسپونڈ کرنے کے لیے جب حملہ ہونے جا رہا ہے. تو واشنگٹن پوسٹ نے آج جو لکھا ہے اس نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب وہ ملٹری آپشنز اس وقت دیکھ رہی ہے فار رسپانس، ٹھیک ہے نا. اور لنڈسے گرام نے کہا ہے ٹونائٹ مائٹ بی دا نائٹ کے امریکنز اسٹرائکس آن ایران، اٹس اونلی میٹر آف ٹائم. ہو سکتا ہے آج کی رات وہ رات ہو کہ امریکنز ایران پر حملہ کر دے، ہو سکتا نہ ہو، لیکن اٹس اونلی میٹر آف ٹائم. اب یہ صرف میٹر آف ٹائم ہے، آج رات ہو، کل رات ہو، پرسوں رات ہو. یہ لنڈسے گرام کی سٹیٹمنٹ جاری ہو رہی ہے. ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جہاں پر ٹرمپ سچویشن کو لے گیا ہے، اتنی دھمکیاں، اتنے ایروگنس، تو اس کے بعد واپسی نہیں ہوتی، اس کے بعد ظاہر ہے حملہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ سپر پاور کی بھی ایک ایروگنس ہوتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی باتیں کر کے وہ پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا ہے. پچھلی بار بھی آپ دیکھیے جو ٹرمپ سٹیٹمنٹس دے رہا تھا ایران کے حوالے سے، تو اس کے بعد جنگ ہوئی نا، وینزویلا کے حوالے سے جو وہ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا، جنگ ہوئی نا، یعنی جو بھی انہوں نے وہاں پر اٹیک کیا، تو اس لیے ایران پر بھی ظاہر حملہ ہونا ہے. یورپین پارلیمنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جی ایرانین رجیم بڑی ڈری ہوئی ہے اور انہوں نے انٹرنیٹ جب وہ کاٹ دیا ہے. اچھا جی، تو یہ جو جنگ ہے نا، یہ ویسٹرن آرڈر کو جو آلریڈی تباہ برباد ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، یہ جنگ اس کو مزید کمزور کرنے جا رہی ہے. ویسے تو وہ ختم ہی ہو چکا ہے آلموسٹ، لیکن ان کی پاور کو یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہے وہ کرنے جا رہی ہے. نیتنیاہو کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. اچھا، ابھی یہ بہت زیادہ غصے میں ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. Our eyes are on Israel's enemies at all times and in all places. ہماری نظریں دشمن پر ہیں ہر جگہ پر، اور all the time and all the places ہم دیکھ رہے ہیں دشمن کو. اسرائیلی میڈیا، اسرائیل جو ہے وہ کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے ایران کی ملٹری موومنٹس کو، اور ایون جو ڈپلائمنٹ ہو رہی ہیں اسرائیل اس کو مانیٹر کر رہا ہے. اسرائیلی میڈیا
اسرائیلی میڈیا پھر بتا رہا ہے کہ منسٹرز کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ اگر ایران ہمارے پر اٹیک کرتا ہے، ایران اگر اسرائیل کو چھونے کی بھی کوشش کرتا ہے، وی ول ریسپونڈ فورسفلی، ہم بڑا سخت جواب دیں گے۔ اچھا، وہ رضا پہلوی فاکس نیوز کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ میں بس اترنے کے لیے تیار ہوں ایران میں، کہتا ہے کہ ایرانین سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ بغاوت کر دی ہے اور یہ آرڈرز نہیں مان رہے ہیں، اور سیکورٹی فورسز نے جوانوں کے اوپر گولیاں، عوام کے اوپر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ خامنائی کے ساتھ اب بس چند گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں اور بس یہ اب گرنے والا۔ اوکے، تو یہ یعنی کہ صورتحال ہے۔ اب حملہ ہوگا، ظاہر ہونا ہے، لیکن ایران از ان پاورفل پوزیشن، اور یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے خبر شیئر کی کہ امریکن ملٹری کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ابھی میں امریکہ سے اور بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت بڑی صورتحال یعنی تشویشناک ہے، اور وہ بڑے کنسرن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ صاحب ایک بار پھر امریکہ کو مڈل ایسٹ کی جنگ میں لے کر جا رہے ہیں۔ بھائی ایران پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، ایران نے آگے بیسز پر اٹیک اگر کر دیا تو پھر کیجویلٹیز ہو جائیں گی امریکن کی، تو پھر کیجویلٹیز ہو جائیں گی تو فوج اتارنا پڑے گی، تو جنگ میں تو امریکہ ڈریگ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ایران کی تو تباہی ہوگی، لیکن امریکن امپائر یہ واک ان پارک نہیں ہوگا۔ افغانستان میں ان کا بہت افغانستان میں، عراق میں بہت ڈیمیج ہوا ہے، لیکن یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایرانینز جو ہے وہ سرنڈر نہیں کریں گے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ کوئی جنگ بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن جنگ ان پر مسلط کی جا رہی ہے، اور نیتنیاہو چونکہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو ادھر بھی اس کو ایک مسئلہ ہے کہ ایرانین رجیم جو ہے وہ تبدیل کرنی ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک دو چیزیں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو ایتھوپیا کے پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت جبوتی پہنچے ہیں کچھ دیر پہلے، اور ایتھوپیا میں چائنا کے فارن منسٹر دورہ کر کے گئے ہیں، اور آج ہی ایتھوپیا کے پرائم منسٹر جبوتی پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ جبوتی نے ریجیکٹ کیا ہے صومالی لینڈ کی علیحدگی کو، ایتھوپیا بھی کائنڈ آف ریجیکٹ کیا ہے، لیکن ایتھوپیا پر ایک لابینگ ہو رہی ہے کہ وہ صومالی لینڈ کو ریکگنائز کر لے اور ایتھوپیا کو ایکسس مل جائے گی بندرگاہ تک۔ تو جبوتی میں چائنا بیٹھا ہوا ہے، اور ایتھوپیا میں چائنا کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، اور چائنا نے ریجیکٹ کیا ہے صومالی لینڈ کی ریکگنیشن کو۔ تو یہاں پر ایک ڈیل ایسی ہو سکتی ہے کہ ایتھوپیا ایکسس مانگ رہا ہے جبوتی سے، کیونکہ ایتھوپیا صرف ایک ہی وجہ سے ریکگنائز کرنا چاہ رہا ہے صومالی لینڈ کو کہ اس کو ایکسس دی جائے، کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ آپ کو جو اوپر اریٹریا نظر آ رہا ہے یہ بھی ایتھوپیا ہی کا ملک تھا، یعنی ایتھوپیا ہی کا حصہ تھا، یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اریٹریا الگ ہو گیا، ایتھوپیا ادھر رہ گیا، تو اس وجہ سے ایتھوپیا کا جو ایکسس ہے ٹو واٹرز وہ کٹ گیا، اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ایتھوپیا کا جو سروائیول ایشو ہے نا وہ ہے کہ اس کو ایکسس ٹو واٹر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر اس کو جبوتی کے ذریعے مل جاتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو ایکسس ٹو واٹر چاہیے، تو چائنا یہی کہہ گیا کہ آپ صومالی لینڈ کو ریکگنائز نہیں کر سکتے۔ ایتھوپیا میں جو میجر اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ چائنا کر رہا، تو چائنا اب اس اکنامک انفلوئنس کو پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سو آخری خبر ذرا گرین لینڈ سے دیکھیے، بلومبرگ کہہ رہا ہے برٹن اینڈ جرمنی ڈسکس ڈپلائنگ نیٹو فورسز ان گرین لینڈ ٹو کنٹین دا امریکن تھریٹ، فوجیں وہاں پہ ڈپلائی کی جائیں گی اور امریکن تھریٹ کو رسپونڈ کیا جائے گا۔ یہ برٹن اور جرمن آج بیٹھ کر امریکنز کے خلاف فوجیں ڈپلائی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری ٹرمپ کی پالیسیز ہیں جس کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ اور جو سویڈن کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو تو ڈنمارک کا شکر گزار ہونا چاہیے، وچ اوور دی ایئرز اس کا سب سے بڑا اتحادی رہا ہے، بڑا لائل اتحادی رہا ہے، اور عراق کی جنگ میں 50 ڈنمارک کے فوجی جب وہ مارے گئے تھے، اتنا ڈنمارک نے ساتھ دیا ہے۔ سو بات یہ ہے کہ گرین لینڈ بھی تو ڈنمارک کا تو نہیں ہے نا، مطلب انہوں نے اس پر کنٹرول ہی کیا ہوا ہے نا، تو بات انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، تو لیکن صرف بات یہاں پر یہ ہے کہ اب وہ خود ہی لڑ رہے ہیں نا، خود ہی لڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے دنیا کے اوپر یہ سارا کچھ کرنے والے اور اب آپس میں جب لڑ پڑے ہیں تو لڑے کیوں ہیں، یہ اصل بات ہے نا، کیونکہ ڈکلائن کے اب امریکہ کو اپنا سروائیول دیکھنا ہے۔ جب دنیا یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے تو اب امریکہ کے انٹرسٹ بدل چکے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا یہ یورپینز ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ ڈکلائن، جب ڈکلائن ہوتا ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بہرحال اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.